बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त जहां कोरोना वायरस दुनिया का एक हॉट इशू बना हुआ है, वहीं नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का मसला भी दुनिया के अंदर एक बड़ा हॉट इशू है, क्योंकि इस इशू के बाद जो अमेरिका की बदतरीन यहाँ से शिकस्त हुई है, जो अमेरिका यहाँ से 20 साल की तवील जंग में मार खाकर निकल रहा है, इसके बाद दुनिया की सियासत तब्दील होने जा रही है। दुनिया के अंदर अमेरिका का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो तब्दील होने जा रहा है। अमेरिका किस तरह से अफगानिस्तान से मार खाकर निकला है और क्या वजूहात बनी हैं जिनकी वजह से अमेरिका को शिकस्त हुई है, और फिर मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका दुनिया में कहां कहां पर कदम जमा सकता है, कहां कहां पर जंग मुसल्लत कर सकता है, ये सारे मामला दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया है वहां पर डिस्कस हो रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उनकी मीटिंग्स के अंदर बाकायदा इन पर इजहार ख्याल हो रहा है और मुस्तकबिल की जो सूरत हाल है, जो आलमी सियासत है जिसे जियो पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, उस पर डिस्कस हो रही है, उसे गौर से देखा जा रहा है। फिर सबसे बढ़कर नाज़रीन का वो अफगान तालिबान की एक इस्लामिक आइडियल हुकूमत है जिससे यूरोप को, अमेरिका को और दुनिया के अक्सर और बेशतर मालिक को खौफ लाहिक है कि अगर तालिबान की एक ऐसी पावरफुल मजबूत आइडियल इस्लामी हुकूमत आ गई जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन गई, तो फिर इससे रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया के अंदर इसी इस्लामिक आइडियल हुकूमत को फॉलो किया जाएगा। बिलखुसूस इस्लामी मालिक के अंदर इसी तरह की हुकूमतें आ जाएंगी और कुछ जो मगरबी जो माहिरीन हैं, मुफक्किरीन हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तालिबान की इस्लामिक आइडियल हुकूमत कायम हो गई तो फिर पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत का जो निज़ाम है वो भी बहाल हो सकता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस एक लड़ी के अंदर पुरोए जा सकते हैं। इसलिए नाज़रीन काम ये इशू इंतहाई हॉट इशू है जिस पर हम आपके सामने रोज़ाना जो ताज़ा डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालना शुरू कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के साथ उनका एग्रीमेंट दोहा में हुआ था 1-1.5 साल पहले, जिसमें तय हुआ था कि पुरअमन तरीके से तालिबान अमेरिका नेटो को फ़ौजी इनख़ला का मौका देंगे और इस फ़ौजी इनख़ला के दौरान अमेरिका पर कोई हमला नहीं होगा। पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया ने मॉनिटर किया है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से किसी भी तरह का हमला अमरीकियों पर नहीं किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन काम कि अमरीका के जो फ़ौज के सरबराह हैं, जो नेटो के फ़ौज के भी ज़िम्मेदार हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के फ़ौजी एयरबेसेस को खाली कर रही हैं, फ़ौजी अड्डों को छोड़कर जा रही हैं और ये फ़ौजी अड्डे तालिबान की बजाय अमरीका काबुल हुकूमत को हवाले कर रहा है। नाज़रीन काम कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमरीका के इनख़ला के बाद अब अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए भारत बाकायदा मदद कर रहा है। भारत ने कुछ किराए के जंगजुओं को, कुछ किराए के लोगों को बाकायदा अशरफ गनी की हुकूमत के लिए मदद के लिए पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। उसमें नाज़रीन काम RSS के वो गुंडे भी शामिल हैं और BJP के वो हरकारे भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या भारतीय मफादात को या महाभारत या ग्रेटर भारत के ख्वाब लिए हुए वो इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर एक अस्करी विंग है जो BJP जमात का है और इसी तरह से RSS का है, जिसको मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर BJP और RSS के नज़रियात को फॉलो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या जो इनके नज़रियात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले भी RSS और BJP के गुंडों को रॉ एजेंसी की शक्ल में भारत के अंदर डिप्लॉय किया गया था। अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के साबिक आर्मी चीफ और भारत के मौजूदा जो डिफेंस के चीफ हैं जिनका नाम जनरल बिपिन रावत है, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये कहा है कि भारत के मफादात को अफ़गानिस्तान में इंतहाई ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं। अफ़गान तालिबान की अगर हुकूमत आती है तो इससे भारत को बहुत नुकसान होगा, लिहाजा भारत को अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर व सुख बढ़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे। इसके लिए नाज़रीन काम ना सिर्फ जो फ़िज़ाइया है भारत की वो अशरफ गनी की हुकूमत को मदद फ़राहम कर रही है, बल्कि जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी जानिब से भी और इसी तरह से खुफिया इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी अशरफ गनी को मदद फ़राहम की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान से अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रोकने के लिए भारत, मोदी हुकूमत, अजीत दोवल ये साजिशें कर रहे हैं। यही वजह है
ناظرین کرام اب آنے والے دنوں میں افغان طالبان کا رخ بھارت کی طرف ہونے جا رہا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، جن میں افغان طالبان اگر بھارت نے افغانستان کے اندر قدم جمانا شروع کیے، اگرچہ طالبان اس کو وارننگ دے چکے ہیں کہ بھارت یہ سازشیں نہ کرے اشرف غنی کے ساتھ مل کر، ورنہ ہم بھارت کا رخ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورکس اور اسی طرح سے جو مفکرین ہیں وہ یہ رائے دے رہے ہیں کہ اگلا رخ ہے افغان طالبان کا، یہاں تک کہ جو القاعدہ کے لوگ افغانستان کے اندر لڑتے رہے ہیں ان کا رخ بھی بھارت ہوگا، اور بھارت آنے والے دنوں میں ایک بڑی تباہی اور ایک بڑی جنگ کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے اندر بھی القاعدہ کے نیٹ ورکس موجود ہیں جو اپنے میگزینز کے ذریعے سے، اپنی ویب سائٹوں کے ذریعے سے بھارت پر غزوہ ہند کے نام پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بھارت کے اندر بڑی بڑی کارروائیاں کریں گے۔ تو یوں ناظرین کرام بھارت اشرف غنی کی مدد تو کر رہا ہے لیکن خود ایک مصیبت میں پھنسنے جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا رخ مقبوضہ کشمیر ہوگا، افغان طالبان کا رخ بھارت ہوگا، اور اسی طرح سے جو دیگر علیحدگی پسند ہیں وہ بھی بھارت کے اندر سے مودی حکومت پر حملے کریں گے۔ تو یہ بھارت کی ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، یہ ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئٹہ کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس میں چائنا کے ایمبیسڈر کو، چائنا کے ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ حملہ ایک طرح سے ناکام ہو گیا، اگرچہ اس میں کچھ افراد شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے، تحقیق سامنے آئی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے اس بات کو واضح طور پر نوٹ کیا ہے اور باقاعدہ اس کو بریف بھی کیا ہے کہ افغانستان کے ایک نیشنل تھے، افغان نیشنل، جنہوں نے یہ دھماکہ خودکش کی شکل میں کیا ہے، اور دراصل افغانستان کے اندر را ایجنسی کے مراکز موجود ہیں جو لوگوں کو ورغلا کر پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان نے اشرف غنی حکومت کو وارننگ دینا شروع کر دی ہے۔ کل پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں، مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے وزٹ کیا ہے افغانستان کا، اشرف غنی کی حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہ ہمارے خلاف دھمکیاں اور اس طرح کی سازشیں نہیں چلیں گی، را ایجنسی کے مراکز کو ختم کروایا جائے ورنہ پاکستان اپنی فوجیں یہاں پر گھسا دے گا، اور را ایجنسی کے مراکز کو، اشرف غنی کی حکومت کو پھر تکلیف نہ ہو، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک یہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے۔ جہاں تک ناظرین کرام افغان طالبان کی افغانستان کے اندر گرفت کی بات ہے تو وہ 10 بڑے صوبے ہیں جن میں افغان طالبان کی اس وقت لڑائی جاری ہے، اور یہ 10 صوبے بنیادی طور پر وہ انتہائی اہم صوبے ہیں جن میں افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے دور میں بڑی گرفت ہوا کرتی تھی۔ وہاں ویسے تو پورے افغانستان کے اندر تھی، لیکن یہ 10 بڑے صوبے انتہائی اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ جن کا ان صوبوں میں کنٹرول ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پورے افغانستان پر اس کی حکومت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر افغان طالبان کے ساتھ کابل فورسز کی شدید لڑائی جاری ہے۔ کابل فورسز دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے آپریشن کے اندر، ہماری کارروائیوں کے اندر طالبان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ جو 10 بڑے صوبے ہیں ان میں ایک کابل کا صوبہ ہے، اسی طرح سے قندھار کا، ہلمند کا، اور میدان وردک بھی ہے، غزنی ہے، لوگر ہے۔ تو یہ بڑے صوبے ہیں جہاں پر افغان طالبان اور کابل فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام افغان طالبان بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں فتوحات مل رہی ہیں، اور ان کے حملوں کے اندر کابل فورسز کو اور اشرف غنی کی فوجوں کو بڑی شکست سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جو افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے امریکہ کی بربادی، امریکہ کی شکست پر جہاں جشن منایا جا رہا ہے، وہیں امریکیوں کے لیے بھی افغان طالبان انگلش زبان میں پیغامات جاری کر رہے ہیں، اور امریکہ کی عوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان امریکہ کے دشمن ہیں یا افغان طالبان امریکہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نہ تو امریکہ پر کوئی حملہ کیا تھا اور نہ ہی ہمارا یہ مقصد تھا کہ نہتے امریکیوں کو ہم قتل کریں، بلکہ آپ کی حکومتوں نے آپ کو غلط بتایا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، وہ امریکہ کو مار رہے ہیں، امریکیوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم امن کے ساتھ جو مساوات ہیں تعلقات میں ان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے 20 سال پہلے جو غلطی کی ہے اس غلطی کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک جاریت تھی، یہ ایک درندگی تھی جسے امریکیوں کو سمجھنا ہوگا کہ 20 سال کی اس جنگ میں امریکیوں کو کچھ نہیں ملا ہے سوائے امریکیوں کے اتنے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، امریکی فوجیوں کی جانیں گئی ہیں۔ لہٰذا ہم آج بھی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ امریکی عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کی حکومتوں نے
امریکیوں کو غلط مشورہ دیا ہے جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، لیکن اب مستقبل کے اندر ہم امریکہ اور دیگر ملکوں کے ساتھ مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا طالبان کی اسلامی حکومت کو تھریٹ نہ کیا جائے۔ اس طرح کے پیغامات افغان طالبان باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں، ڈاکومنٹریز کی شکل میں اور اسی طرح سے میڈیا کے اوپر آرٹیکلز کی شکل میں نشر کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے اندر بحال ہو، دنیا کو پتہ چلے کہ افغان طالبان کا کیا ویژن ہے اور افغان طالبان کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین افغان طالبان اپنے اسلامی کے جو حکومت ہے اسے بھی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں پتہ چل سکے کہ افغان طالبان کے پاس جو امارت اسلامیہ ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، وہ کوئی وحشی حکومت نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم ہوگا، خواتین پر ظلم ہوگا، بلکہ ہر قسم کے لوگوں کو ہر طرح کے حقوق ملیں گے اور آزادی اظہار رائے ہوگی، آزادی مذہب ہوگا اور اسی طرح سے جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کو پورے کے پورے تحفظ اور حقوق ملے گا۔ یہ ساری چیزیں افغان طالبان بریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام جو کابل حکومت کے فنڈڈ جو لوگ تھے، جو سیکولر بھی ہیں، جو لبرل بھی ہیں، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی حکومت کی بحالی سے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام جو ایک فاطمیون نام کا ایک بریگیڈ بنایا گیا تھا، مسلح ایک ونگ تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں تنظیم تھی جو افغانستان کے اندر شیعہ ملیشیاؤں کو بھرتی کر کے شام کے اندر لڑانے کے لیے بنائی گئی تھی، تو یہ جو ملیشیا تھے ان کے جو سربراہ ہیں اس کی ایک بیٹی ہے، اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو بھارت کے اندر جو لاشیں جلائی جاتی ہیں وہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ افغان طالبان کو بھی اسی طرح سے جلانا چاہیے۔ ان کو تکلیف ہے کہ فاطمیون بریگیڈ کو اب کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، انہیں بیرون ممالک جا کر لڑنے اور پیسے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام ایک صحافی ہیں، خود کو صحافی کہتی ہیں، خاتون ہیں، افغانی ہیں، وہ نیو یارک ٹائمز کے اندر آرٹیکل وغیرہ بھی لکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر نشر کی ہے جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جب وہ طالبان کے جو سابق ترجمان تھے سہیل شاہین، ان کا جب وہ انٹرویو کر رہی تھیں تو سہیل شاہین بجائے اس خاتون کی طرف دیکھنے کے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوف لگا اور وہ اتنی خوف زدہ ہو گئیں کہ وہ طالبان کے ترجمان جو سابق ترجمان تھے سہیل شاہین، جو متوقع امارت اسلامیہ کے وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کے انٹرویو بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ خواتین کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، خواتین ان کے حکومت کے اندر یا ان کی ماتحتی میں کسی بھی طور پر محفوظ نہیں ہوں گی اور نہ ہی صحافی محفوظ ہوں گے۔ یہ آرٹیکل باقاعدہ امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپا ہے، جس پر ناظرین کرام دنیا بھر سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ لبرلز اور سیکولر جو آزادی پسند ہیں ان کے لیے اگر خواتین کو کوئی بندہ دیکھے، ان پر نظریں رکھے یا ان کو دیکھنا چاہے تو یہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اگر ان کو نہ دیکھے تو تب بھی اس کو ہراسمنٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور کیسے افغان طالبان کو دنیا بھر کے اندر ان کے رویے کو متاثر کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام افغان طالبان بھی اپنے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمپین چلا رہے ہیں اپنے سافٹ امیج کو بحال کرنے کے لیے، اور افغان طالبان دنیا بھر کے اندر اپنی طاقت کو منوا چکے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں پر سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے خلاف جو یورپ کا، مغرب کا پروپیگنڈا ہے اسے بند ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ناظرین کرام افغان طالبان اسی اپنی کمٹمنٹ اور انہی اپنے وعدوں کی وجہ سے فاتح قرار دیے گئے ہیں، اور اللہ پر ان کا جو بھروسہ تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے اور آزادی کے لیے، اور جو ظالموں کے طاقت تھا، ظالموں کا جو نشہ تھا، اس کو توڑنے کے لیے، پاش کرنے کے لیے جو انہوں نے جنگ شروع کی اس میں انہیں کامیابی ملی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔